अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसका एलामिया जो है वो जारी हो चुका है। तो इस एलामिया में आखिर क्या डिफरेंट बात थी और कितना अहम है ये एलामिया, इसके हवाले से ज़रा जायज़ा लेंगे। कुछ अंदरूनी कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो ये सिलसिला काफ़ी दिन जारी रहेगा अंदरूनी कहानियों का, और पता चलता रहेगा कि इजलास में किसने कब क्या कहा, किसकी तरफ देखा, कौन मुस्कुराया और किसने जो है कोई मानी खेज अंदाज से कोई जेस्चर दिया। तो ये कहानियां तो आइंदा चंद दिन तक हमें सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो इब्तदाई कुछ कहानियां वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जी बात करेंगे कि अदलिया के हवाले से आज एक तारीखी फैसला जस्टिस अंबर गुल साहिबा ने दिया है, और मतलब है कि तारीख भी हैरान रह जाएगी कि कैसे कैसे जजेस माशाल्लाह हमारे मुल्क को मिले हैं जिन्होंने इतने तारीखी फैसले दिए हैं। क्या उन्होंने तहलका खेज आज इंकशाफ किया जो हमें पहले किसी को मालूम ही नहीं था, इससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। कुछ आईनी बेंच का भी इसी सूरत हाल में जायजा लेंगे कि कितना काबिल आईनी बेंच बनाया गया है और जिस मकसद के लिए बनाया गया था क्या वो मकसद उसने पूरा किया या नहीं। फिर कुछ बात करेंगे कि अहमद नूरानी साहब जो फैक्ट फोकस के बानी हैं और तहकीकाती सहाफ़ी हैं, बैरून मुल्क से खबरें अभी भी अक्सर ब्रेक करते हैं, तो उन्होंने एक और तहलका खेज इंकशाफ भी किया, इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान की सबसे अहम शख्सियत के ऊपर। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर क्या इस वक्त फीडबैक आ रहा है और किस तरीके से इसके ऊपर क्या कोई रद्द-ए-अमल आएगा या नहीं, इसके हवाले से भी बात करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। इंतहाई अहम इजलास, अहम मौके के ऊपर, क्योंकि जब बलूचिस्तान में एक शोरश बरपा है तो वहाँ पर जो सूरत हाल बनी है, आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, आए रोज़ पंजाबियों पर हमले, आए रोज़ वहाँ पर जो एक दहशत गर्दी के वाक़यात और टारगेट किलिंग के वाक़यात, ये सब चीज़ें मुसलसल, और उसके बाद ये फैसला कि जनाब सब मिलकर बैठें और इस मसले से निमटने का कोई हल निकालें। तो आमतौर पर तो इस तरह के इजलास से ये आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई रोड मैप आएगा और कोई वाज़े ऐलान आएगा, और फिर इसके साथ साथ ये भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फैसला किया जाएगा उसके ऊपर सबको एतमाद में लेकर एक इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। लेकिन क्या आज के इजलास में ये सब कुछ हासिल हुआ? तो बज़ाहिर माजरत के साथ ऐसा लगता है कि इस इजलास से ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस इजलास का मकसद ये था कि यहाँ पर कोई इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा, तो जनाब इत्तफाक राय क्या पैदा होना है? बज़ाहिर ऐसा लगा है कि इस इजलास के कंडक्ट करने और उसमें जिस अंदाज से ये सारा कुछ हुआ है उससे मज़ीद तकसीम पैदा हुई है, और जो एक आप इत्तेहाद का पैगाम देना चाहते थे वो किसी सूरत गया नहीं, क्योंकि आपकी जो अपोजिशन है, जो कि अगर जेन्युइनली देखा जाए तो वो मेजॉरिटी में है, तो वो अपोजिशन जो है वो आज इजलास में शरीक नहीं थी। और इसी तरह जो आपके वजीर दाखिला हैं वो इजलास में शरीक नहीं थे। आपके 2 मरतबा के साबिक, बल्कि 3 मरतबा के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब इजलास में मौजूद नहीं थे, आपके सदर इजलास में मौजूद नहीं थे। तो आपकी ये जो कमेटी है जिसमें आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों को बिठाया, उसने अगर कोई ये पैगाम देना था कि हम इस सारे मामले के ऊपर एक सोच रखते हैं और ये हम सब का एक मुत्तफ़िका एलामिया है, तो ऐसा तो नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर ये पता चला कि सिर्फ हुकूमत जो है वो एक साइड पे खड़ी है और अस्करी क़यादत उसके साथ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पहले ही सबको पता है कि जी सेम पेज है, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो जो एक कौमी मफाहमत और इत्तेहाद का पैगाम जाना था वो तो नहीं गया, उल्टा एक दूसरे पे इल्ज़ामात मजीद लगे, जिसकी वजह से जो तकसीम का एलिमेंट था वो और ज़्यादा हो गया। दूसरी जो इसमें अगर ये इसका मकसद था कि इसमें कुछ सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और सवालात पूछे जाएंगे, तो वो जो चीज़ें सारी इन कैमरा हुई हैं, तो उससे वो तो नहीं हो सका कि कोई जो सवाल उठ रहे थे कौम के जहन में, अपोजिशन के जहन में, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो जी आपने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर किए हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उसमें क्या सवाल हुए और क्या जवाब हुए। तो आमतौर पर अगर इस तरह की कोई आप ब्रीफिंग देते हैं कि जिसमें सबको एतमाद में लेना है, तो बेहतर होता है कि आप उसको ओपन सेशन रखें ताकि सब सुने और सबको पता चले कि जनाब क्या हो रहा है और किस तरह से इक़दाम लिए गए और कहाँ पे अगर कोई नाकामी हुई है तो उसकी वजह क्या बनी है। तो सारी चीज़ें ये जो है वो वाजे होनी चाहिए थी, तो वो भी मकसद जो है वो पूरा होता नजर नहीं आया। और अगर इसका मकसद ये था कि आइंदा के लिए हमने कोई लाहेअमल तय करना है, कोई रोड मैप देना है,
تو وہ بھی ہمیں بظاہر اس میں نظر نہیں آیا، کیونکہ اگر ہم اس اعلامیے کا کم از کم اعلامیے کی حد تک اگر میں بات کروں تو اس اعلامیے میں تو کوئی روڈ میپ کا ذکر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آپ نے آلریڈی ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس کے اوپر دوبارہ سے زور دیا گیا ہے کہ جناب اس کے اوپر من عن عمل ہو. تو یہ معاملہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ ہر اجلاس میں، اپیکس کمیٹیوں کے اجلاس میں بھی یہ الفاظ تو دہراتے ہوئے دیکھتے ہیں سب کو کہ جناب من عن عمل ہو، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی تمام شقوں کے اوپر عمل ہو، تو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارا عزم ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا. تو یہ سب باتیں ہم اس وقت بھی سنتے ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں، اس میں کوئی ہمیں نئی ایسی ڈائریکشن یا کوئی نیا روڈ میپ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ حیرت انگیز طور پر کوئی زیادہ نشاندہی بھی نظر نہیں آتی کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون ہے، اس کا میکینزم کیا ہے، کتنی اسٹرینتھ کے لوگ ہیں جن سے جو ہے وہ پالا پڑا ہوا ہے، کون سے لوگ سیاسی ہیں، کون سے غیر سیاسی ہیں، کن سے بات ہو سکتی ہے، کن سے نہیں ہو سکتی ہے. کوئی مطلب اس کے حوالے سے زیادہ کلیئرٹی جو ہے کم از کم اس اعلامیے میں تو نہیں ہے. I'm sure کہ ظاہر ہے جو اجلاس 7 گھنٹے جاری رہا ہے اس میں کافی کچھ باتیں ہوئی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف وہی باتیں ہوں جو اعلامیے میں ہیں. اعلامیہ تو ظاہر ہے ایک اوور آل اس کی صرف ایک سمری سی ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم یہ چیزیں جو ہیں اس اعلامیے کی حد تک تو ہمیں بہت واضح طور پر پتہ نہیں چل رہی کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. باقی اس اعلامیے میں جو کہا گیا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. پہلے تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ جو اس کا ایک پرپس تھا وہ تو بظاہر سرو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس سے پہلے بلکہ کبھی قومی سلامتی کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے تو وہ زیادہ اہمیت کے حامل رہے ہوں گے میرا خیال ہے. اور یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ عام طور پر ایسا کوئی بھی اجلاس جس میں آرمی چیف شریک ہو، عسکری قیادت شریک ہو، تو وہ کافی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. لیکن آج جو ہے اس طرح کی ہمیں صورتحال دکھائی نہیں دے رہی، اور کافی اس کے اوپر جو ہے وہ ابہام بھی ہے، وہ تنازع سا بھی اجلاس بن گیا کیونکہ اپوزیشن نے شرکت نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. پھر اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ جو اعلامیہ ہے اس میں کیا کہا گیا ہے. تو اعلامیے میں جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام عزائم کا ایک دفعہ پھر اظہار کیا گیا ہے، اور ساتھ میں 2-3 باتیں ہیں جس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. جیسے کہ ایک اس میں جو بات تھی اعلامیے میں لکھی ہوئی وہ یہ تھی کہ جی آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ گورننس کے جو گیپس ہیں ان کو ہم کب تک اپنی شہادتوں سے، جوانوں کی شہادت سے پورا کرتے رہیں گے، خون دے کے پورا کرتے رہیں گے. تو ایک تو پہلے یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے مزید کلیئرٹی کی اس میں ضرورت ہے کہ آخر گورننس کے گیپ کا اور جوانوں کی شہادت کا خدا نخواستہ آپس میں تعلق کیا ہے. یعنی یہ کوئی اس کو مزید میرا خیال ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح گورننس کا جو گیپ ہے وہ دہشت گردی کی وجہ بنتا ہے. اور یہ صرف ویسے میرا اندازہ نہیں، میں آج دیکھ رہی تھی رانا ثناء اللہ نے بھی اس سے ملتا جلتا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس کو آپس میں جوڑا نہیں جا سکتا. گورننس کا گیپ ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر دہشت گردی بڑھے گی؟ تو گورننس کے گیپ تو بہت سارے ممالک میں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہر وہ ملک جو ہے دہشت گردی کا بھی شکار ہے؟ تو یہ ایک جو ہے کچھ لنک ڈیولپ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کم از کم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اگر ہے بھی تو اس لیے یہ ایک عجیب سی بات ہے. باقی یہ کہ گورننس کے گیپ تو میرا خیال ہے کافی حد تک سیکورٹی فورسز مختلف طریقوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. گورننس کے گیپ رہنے ہی کب وہ دیتی ہیں؟ مطلب گورننس کے گیپ جو ہوتے ہیں وہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہر شعبے میں، ہر عہدوں، بڑے بڑے عہدوں پر جو مختلف ملٹری آفیشلز ہیں، ریٹائرڈ بھی اور ایون حاضر سروس بھی، تو وہ بھی اب آ کے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو گورننس کے گیپ آپ رہنے ہی کب دے رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی ایکسٹرا خدمات ہیں جو کہ دی جا رہی ہیں ادارے کی طرف سے. اور پھر اس پہ تو خیر سوشل میڈیا پہ تو اور بھی بڑے انداز سے تنقید ہو رہی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ جناب ایک طرف آپ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 چل مارشل لاء لگے ہیں اس ملک میں، اور جس انداز سے مختلف جو جمہوری حکومتیں ان کے پیچھے بھی جس طرح سے ایک آپ کہہ لیں کہ پوری طاقت جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے، تو پھر جو گورننس کی ناکامی ہے وہ آپ ان حکومتوں پہ، جمہوری حکومتوں پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پھر جب طاقت جہاں پہ رہتی ہے تو پھر ذمہ داری بھی اسی کے پاس آتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو گورننس ہے ان کے ہاتھ میں پوری ہوتی کب ہے؟ جمہوری حکومت کے ہاتھ میں. اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ کتنی با اختیار ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ کتنی جائز حکومت ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو سارے سوال ہیں یہ کافی زیادہ پھر تنقید کا باعث بن جاتے ہیں. پھر ایک اور اس میں جو بات کی گئی کہ ہم کب تک جو ہے وہ یہ سافٹ اسٹیٹ بنے رہیں گے، ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا. تو اس پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم سافٹ اسٹیٹ ہے کیا واقعی؟ مطلب ابھی ہارڈ اسٹیٹ بننے میں کوئی ہماری کسر ہے؟
یعنی ایک ایسا ملک ہے ہم جو شروع سے سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. ہم ایک ایسا ملک ہے جس کے اپنے تمام ہی آلموسٹ جو ہمارے نیبرز ہیں سوائے چائنا کے، ان سب سے ہمارے جو تعلقات ہیں ہمیشہ کشیدہ ہی رہے ہیں. افغانستان سے ہم لڑائی کر رہے ہیں، ایران سے ہم کوئی بہت اچھے ٹرمز پر نہیں ہیں، انڈیا تو پھر ہمارا دشمن ہے ہی ازلی. تو جناب ہم ہر وقت ہمسایوں سے الجھے پڑے رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت دہشت گردی کی جنگ میں الجھے رہتے ہیں. کبھی ہم جو ضیاء الحق کے دور سے کام شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد چل سو چل تو وہ بھی ایک ہمارے سامنے معاملہ ہے. پھر اس کے علاوہ ہم اگر اپنے اس وقت کے ملک کے حالات کی بھی بات کریں تو حیرت انگیز طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارا جو میڈیا، سوشل میڈیا ہے، وہ کس قدر کریک ڈاؤن کا شکار ہے. ہماری عدلیہ جو ہے وہ کس طرح سے مفلوج ہو چکی ہے. ہماری جو ایک پولیس ہے جس انداز سے وہ استعمال ہو رہی ہے، پولیس گردی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے کیا یہ ابھی ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہیں؟ مطلب ہارڈ اسٹیٹ پھر اور کیسی ہوتی ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں ضرور ہے کہ پھر اس کا منظر کیسا ہوتا ہوگا ہارڈ اسٹیٹ کا، اگر یہ سافٹ اسٹیٹ ہے تو. اس کے علاوہ پھر اس میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہن کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو اس کے اوپر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی، اور جو پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں وہ بھی جس انداز سے، تو اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن وغیرہ کیا جائے گا اور اس کو روکنے کا جو سد باب ہے وہ کیا جائے گا. تو وہ پھر ایک دفعہ بات سوشل میڈیا پر ہمیشہ کی طرح آ کر رکی، تو وہ ہم کئی دفعہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ جو ہے وہ جس کی اہم چیزیں ہیں، لیکن اوور اینڈ آل جو امپیکٹ اس کا ہونا چاہیے تھا کریٹ، وہ نہیں ہو سکا. باقی اندرونی کہانیاں بہت سامنے آ رہی ہیں. فیصل واوڈا صاحب تو یہ کلیم کر رہے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب تو ٹوٹلی جیسے اس وقت حکومت اور جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ نظر آئے. 9 مئی کی بھی انہوں نے مذمت کی، یہ بھی کہا کہ جو گمراہ ہیں ان کو آپ سزائیں دیں، اور باقی بھی بہت سارے معاملات میں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے. جبکہ دوسری ایک خبر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنا موقف، اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ باقاعدہ کھلا کے دیا ہے، اور انہوں نے بہت سی معاملات کے اوپر احتجاج بھی کیا. ایون جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا موقف وہ دیا جو انہوں نے کل کے روز پریس کانفرنس میں بھی دیا تھا کہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں ان کو خراب نہ کیا جائے بلکہ بات چیت کے ذریعے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو انہوں نے اپنے طور پر اپنی باتیں کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہاں میں ہاں ملاتے رہیں. تو یہ خبر بہرحال آئی ضرور ہے. اس کے علاوہ جو مولانا صاحب کی خبر ہے اس پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا نے بھی کچھ باتیں ضرور کی ہیں کہ آئینی کردار میں ہونا چاہیے اداروں کو، اور بہت ساری اور چیزوں کے اوپر بھی انہوں نے نشاندہی کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ گئے کہ جی ہمارا جو کردار ہے ہم ضرور ادا کریں گے، اور ہمیں مایوسی ہوئی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور اس اعلامیے میں بھی اوور آل ویسے اس پہ اظہار تاسف کیا گیا کہ جناب اپوزیشن نے جو اس میں شامل نہیں ہوئی اس کے اوپر ہمیں افسوس ہے، مایوسی ہے، ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز کے اوپر بھی انہوں نے کہا. تو یہ جی ساری کہانی تھی اس یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے. باقی اس کے اوپر جو ایک عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ آلریڈی ہم آپ کو دے چکے ہیں، تو وہ ایک چیز واضح ہے. ہاں اگر عمران خان صاحب اس کو سپورٹ کریں یا اس کے اندر بیٹھتے تو ایک بات ہے. اور ان سب چیزوں سے علیحدہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے، وہ یہ کہ جو آپ کا مسئلہ تھا جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں بلوچستان والا ایشو، خاص طور پر اگر اس میں بلوچستان کی قیادت ہی موجود نہیں ہے، اور کم از کم وہ لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو اس وقت وہاں پہ کسی حد تک کوئی اپنی عوامی مقبولیت رکھتے ہیں یا عوامی کوئی سپورٹ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے بغیر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بغیر آپ کس طریقے سے یہاں بیٹھ کر اس خطے سے متعلق جو ہے وہ فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عجیب بات ہے. آپ نے وہاں پہ جو نوجوان کئی ایسے پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے جو جیتے، آپ نے انہیں ہروایا، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں پر جو اس وقت قیادت موجود ہے جس کی آواز ہونی چاہیے، تو ان سے بات کیے بغیر کس طریقے سے اس کا کوئی سلوشن آپ نکال سکتے ہیں؟ تو یہ اس لحاظ سے بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اگر بیٹھے ہی نہ، تو پھر میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ جتنے مرضی حل نکالنے کاغذ کے اوپر، وہ ظاہر ہے اتنے پریکٹیکل تو نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک اہم بات تھی. اب آگے چلتے ہیں جی، تھوڑی بات کر لیتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی ایک اہم ہنگامی اجلاس بلایا ہوا ہے اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ممکنہ طور پر ایک تو یہ جو اب اجلاس کا اعلامیہ بھی آیا اس کے اوپر بھی ظاہر بات ہوگی، رد عمل بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں اس کے حوالے سے بھی مشاورت ہو رہی ہے.
اور تیسرا یہ کہ اب آگے کا جو لاہ عمل ہے کہ اس پلیٹ فارم سے آگے جدوجہد کیسے آگے بڑھانی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے مشاورت کرنے کے لیے بات آگے چلی ہے. تو یہ اب جو ہے اجلاس بھی امپورٹنٹ اس لحاظ سے. اب آ جاتے ہیں جی کہ عدلیہ سے بڑی دلچسپ خبر جو ہے وہ آ جائی ہے. جسٹس امبر گل صاحبہ کی عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، بھی ریسنٹلی پروموٹ ہو کے آئی ہیں. انہوں نے آج ایک کیس سننا تھا جی، جو پی ٹی آئی کے لاپتہ سوشل میڈیا کے ممبر ہیں فرحان چشتی، ان کا کیس جو تھا وہ لگا ہوا تھا ان کے سامنے، اور ان کی بازیابی کے حوالے سے یہ جو کیس تھا اس کی سماعت ہو رہی تھی. اس میں جو ان کے فیملی کے لوگ ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے سیکرٹری دفاع کو بھی کیا ہوا تھا نامزد کے جی فریق بنائیں. لیکن جسٹس امبر گل صاحبہ نے جو آج اس کیس کا فیصلہ کیا ہے اور جس جو درخواست انہوں نے دائر کی تھی اس کو ڈسمس کیا ہے، اس میں جو انہوں نے بہت ہی ایک بہترین قسم کی وجہ لکھی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ جی سیکرٹری دفاع کا دفتر چونکہ راول پنڈی میں ہے اور وہ آرمی سے ہیں، اس لیے ان کے یعنی کہ امبر گل صاحبہ کہتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، لہٰذا یہ جو کیس ہے یہ ڈسمس کیا جاتا ہے، یہ درخواست خارج کی جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، آج آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا اور میرے اوپر بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ جی راول پنڈی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، اور یہ جناب بھی پتہ نہیں کوئی ترکمانستان کا کوئی علاقہ ہے یا کوئی پتہ نہیں یوگنڈا کا کوئی ملک ہے کہ یہ کوئی مطلب کون سا یہ علاقہ ہے راول پنڈی کہ جو عدالت کے انڈر نہیں آتا، اور وہاں پر جو بیٹھا ہوا کوئی دفتر کا شخص ہے وہ آپ بلا نہیں سکتے اپنے عدالت میں. یہ کس طرح کی بات ہے؟ مطلب عدالت جو ہے نا وہ آپ کے جو چیف ایگزیکٹو ہے نا ان کو بھی بلا سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی مجاز ہے کہ اس کو بھی بلائے اور اس سے پوچھ لے. اور یہاں پر چیف ایگزیکٹو کو چھوڑیں، وزیر اعظم کو چھوڑیں، اس کا جو کیبنٹ کا ممبر ہے وزیر دفاع اس کو بھی چھوڑیں، اس سے بھی نیچے آتا ہے سیکرٹری دفاع، اور ان کو بھی آپ جو ہے وہ بلا نہیں پا رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو بس ہماری پہنچ سے دور ہیں اور ہم جو ہے ان سے نہیں پوچھ گچھ کر سکتے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے عدالتوں کی. یعنی اب اس قسم کے فیصلے کے اوپر بندہ کیا کمنٹ بھی کرے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ پھر یہاں پر اس کا مطلب ہے پنڈی میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے یا یہاں سے کوئی واقعہ کر کے پنڈی میں چلا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ نہ جائے اور وہ اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کیونکہ جی وہاں سے یہ جواب آ جائے گا کہ جی پنڈی جو ہے وہ ہمارے لیے علاقہ غیر ہے کوئی، کہ جی ہم وہاں سے کسی کو بلا نہیں سکتے. تو پھر یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ جی قانون کی بالادستی اور سب کے لیے ایک جیسا قانون یہ وہ، تو پھر یہ ہم کس سے کہانیاں کس کو سناتے ہیں جھوٹی. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے نا کہ آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ گفتگو رپورٹ ہوئی ہے آرمی چیف کی کہ جناب کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ ملک سے آگے نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی چیز، کوئی مفادات آگے نہیں ہو سکتے پاکستان سے، اور بات بالکل درست ہے. لیکن پھر یہاں پر ایسا کیا ہے کہ جناب جب بھی کبھی ایجنسیز کے آفیسرز کی بات آئے، جب محسن اختر کیانی صاحب نام لیتے تھے کہ جی بلائیں، پھر اگر نہیں کوئی بازیاب ہو رہا یا کوئی اب سیکرٹری دفاع کی بات ہو رہی ہے اس طرح، تو یہاں پر سب کے پر جلنے لگتے ہیں. اور وہ جو ججز ہیں وہ بیچارے چلے وہ تو بلانے کی جرت کر لیتے تھے، یہ صاحبہ تو مطلب سرے سے ہی انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ جناب سوری ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ ہے جی اس ملک کی حقیقت اور یہ ہے نظام انصاف کی حقیقت. اور اب ایسے ہی ججز آپ کو ہر جگہ پہ مل رہے ہیں، کیونکہ آئینی بینچ جس کو بڑے ڈھول بجا کے اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ شور شرابہ کر کے اور بڑا پورا ایک ڈھنڈورا پیٹ کر بنایا گیا تھا کہ جی آئینی بینچ آ جائے گا تو یوں بس مقدمات کے فیصلے ہو جائیں گے، بڑے رکاوٹیں ہوئی ہیں لوگوں کی مقدمات کی وجہ سے، تو جی آئینی بینچ لگا ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سب کو پتا تھا اس وقت ہی کہ بدنیتی کیا ہے اس کے پیچھے، کہ جو آپ کے سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو آؤٹ کرنا ہے آپ نے آئینی مقدمات سے، صرف یہ اس کا ایک مقصد تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اپنے فیورٹ اور فیورڈ ججز جو ہیں ان کو آپ نے بٹھانا تھا. تو اب آئینی بینچ جس کو یہ کہہ کے لایا گیا تھا کہ جی یہ مقدمات کے بڑے تیزی سے فیصلے ہوں گے، اب اس کے بارے میں آج اخبار میں بڑی دلچسپ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پچھلے 4 مہینوں کے اندر اس آئینی بینچ نے ایک بھی کسی اہم مقدمے کا فیصلہ نہیں دیا. حد تو یہ کہ ملٹری ٹرائل والا جو کیس ان کے سامنے لگا ہوا ہے اس کی 46 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک وہ کیس جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا. کوئی ایک بھی ایسا آئینی مقدمہ اہم نوعیت کا انہوں نے نہیں فیصلہ سنایا کسی بھی مقدمے کا. یہ ان کی پروگریس ہے جن کو اتنے ڈھول تاشے بجا کر جو ہے وہ لایا گیا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا انہوں نے کارنامے کرنے ہیں.
ابھی انہوں نے بہت سے عام آئینی فیصلے لگائے تک نہیں ہیں، مختلف پٹیشنز جو ہیں وہ لگائی بھی نہیں ہیں. 6 ججز کے خط کا معاملہ ہو، یہ سینیورٹی والا ایشو ہو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا ہے، اور مطلب اب میں کون سے آپ کو گن کے بتاؤں، کتنے ہی لائن میں مقدمات ہیں لیکن لگ ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ ہوگا تو اگلے مقدمے کی باری آئے گی. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کا ہی نہیں فیصلہ 46 سماعتوں میں ہو سکا. تو یہ ان کی پرفارمنس ہے. جہاں ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں، وہیں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی گئی تھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی طرف سے، جس کو فوری منظور کر لیا گیا تھا. اس کے اوپر لارجر بینچ بنا بھی دیا گیا. اب آپ بینچ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا بینچ نے فیصلے کرنے ہیں. اس میں جی جسٹس ڈوگر صاحب خود ہیں جو چیف جسٹس بنائے گئے ہیں، اور دوسرے اعظم خان صاحب ہیں جن کو ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور تیسرے جو ہیں وہ جسٹس ارباب صاحب ہیں. تو ارباب صاحب بیچارے اکیلے کیا کریں گے، باقی رہ گئے 2، تو فیصلے انہی کے پریویل کر رہے ہوں گے. تو لارجر بینچ بنانے کا مقصد اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بار بار درخواستیں آتی ہیں ان کو ایک ہی دفعہ نمٹایا جائے، تو یہ لارجر بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. باقی آخر میں تھوڑی سی بات بس اس پہ کرتے ہیں کہ احمد نورانی صاحب جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں اور فیکٹ فوکس کے نام سے اپنی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں، تحقیقاتی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے اس سے پہلے بھی آرمی چیفز کے حوالے سے انہوں نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات بھی کیے ہیں. تو یہ ایک اور آج انکشاف لے کر آئے ہیں، ان کی سٹوری کافی ڈسکس ہو رہی ہے. انہوں نے الزام لگائے ہیں کافی زیادہ جو سٹنگ آرمی چیف ہیں ان کے اوپر، ان کی فیملی کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو انہوں نے ان کی فیملی جو ہے، ان کی جو صاحبزادیاں ہیں، ان کو ڈپلومیٹک سفارتی جو پاسپورٹس ہوتے ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں. ان کے بھائیوں سے متعلق بھی انہوں نے عجیب و غریب قسم کی ڈیٹیلز شیئر کی ہیں کہ جناب کس طرح سے ان کے جو ایک بھائی ہیں وہ مبینہ طور پر قتل کے ملزم ہیں، اور ایک بھائی کو کس طرح اہم عہدے پر تعینات کیا گیا ہے. تو یہ بھی انہوں نے الزام لگایا ہے. آرمی چیف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کئی باتیں کی ہیں، اور کچھ کرپشن کے بھی الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں. تو یہ احمد نورانی صاحب سٹوری لے کر آئے ہیں. یہ ویسے بڑا ریئر ہے کہ سٹنگ جو کوئی بھی آرمی چیف ہو اس کے حوالے سے کوئی چیزیں اس طرح سے پبلک ہو جائیں. ویسے تو میرا خیال جہاں تک مجھے یاد پڑا ہے کہ شاہد اسلم صاحب نے بھی جنرل باجوہ کے دور میں اس وقت اسی قسم کی جو ایک سٹوری کی تھی ان کے حوالے سے، ٹیکس سے ریلیٹڈ کچھ ان کے ڈاکیومنٹس جو تھے وہ لیک ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے سٹوری کی تھی. تو انہیں بھی پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جیل بھی جانا پڑا، اور اس کے بعد پھر ان کو جلا وطن بھی ہونا پڑا، اور ابھی بھی وہ جلا وطن ہیں. تو ایسی سٹوری جو ہے جب بھی کوئی صحافی کرتے ہیں جو پاکستان میں اگر موجود ہوں تو خاص سے ان کے لیے مشکل حالات ہو جاتے ہیں. لیکن احمد نورانی صاحب تو آلریڈی ملک سے باہر ہیں، لیکن ابھی تک حیرت انگیز طور پر اس سارے سٹوری کے بعد کوئی ریاکشن جو ہے وہ نہیں سامنے آیا، کوئی تردید یا کوئی کسی حوالے سے ایکسپلینیشن وغیرہ بھی سامنے نہیں آئی. اور اس کے اوپر جو ہے صرف یہ ضرور بات ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، کچھ جو صحافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی صحافی سمجھے جاتے ہیں کہ جناب یہ ان کی صاحبزادیوں کی تفصیلات وغیرہ پبلش نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط چیز ہے، اور اس طرح کی باتیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن کوئی تردید نہیں آئی کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. تو قانون سے تو خیر کوئی بھی بالا نہیں ہے، یہ تو خود آرمی چیف نے بھی آج اجلاس میں بات کی کہ کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ اس سے آگے نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر کسی پہ الزامات لگتے ہیں، اچھی بات ہے کہ اگر یہ غلط الزامات ہیں تو یقیناً ان کے اوپر میرا خیال ہے مقدمات بھی ہونے چاہیے. اور احمد نورانی صاحب تو جن ممالک میں ہیں وہاں پر تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفیمیشن کے لاز اور یہ سب چیزیں کتنی سخت ہیں، تو یہ غلط سٹوری کرنے پر تو ٹھیک ٹھاک بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر یہ سٹوریز غلط ہیں. اور اس حوالے سے ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی سیکیورٹی ذرائع سے یا کچھ اور ذرائع سے کوئی تردید آ جائے یا کوئی ایکسپلینیشن بھی آ جائے. لیکن بہرحال یہ جو سٹوری ہے وہ کافی زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر ڈسکشن میں آئی ہوئی ہے. جہاں تک یہ کرپشن کی بات ہے، یہ وہ لوگ اس پہ اگر سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ غیر اخلاقی قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ مناسب بات نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اگر جو کوئی کرپشن کے اوپر جائز سوالات ہیں یا کسی نے اگر کوئی مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ تو ہمارے وزرائے اعظم کے اوپر بھی سوالات ہوتے ہیں، اور چیف جسٹسز کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے ہیں.
تو آرمی چیف کے اوپر بھی پہلے بھی آرمی چیفز کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بس ہسٹری میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لگتے بھی ہیں اور پھر نکل بھی جاتی ہیں چیزیں. کبھی اس طرح سے بہت زیادہ ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کے اوپر سامنے چیزیں پروف ہوئی ہوں, عدالتوں میں گئی ہوں, یا کسی کو سزائیں ملی ہوں, یا ثابت ہوئے ہوں یا نہ ثابت ہوئے ہوں, دونوں صورتوں میں. تو یہ کچھ عجیب سی سٹوریز جو ہیں وہ بعد میں ہوا میں معلق ہی رہ جاتی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.